बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पंजाब के वड्डे डाकू दी वड्डी चवल ने बहुत सारे लोगों को मुसीबत में डाल दिया। खुद तो ये मुसीबत में पड़े ही पड़े हैं, बल्कि ये हाफिज साहब की गिरफ्त में आ गए हैं और अब इनका मुकम्मल मक्कू ठपने का जो है वो बंदोबस्त किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जनाब कुछ लोगों को फांसी घाट के ख्वाब आ रहे हैं। अच्छा, बंदा पूछे यार अगर चंगा चंगा सोचोगे तो चंगे ख्वाब आने ने, लेकिन अब ये अच्छा सोच ही नहीं सकते क्योंकि इनकी सोच में कोई अच्छी बात आ ही नहीं सकती। तो इसीलिए अब एक नया शोशा छोड़ दिया है कि जी असी अमरीका से जाके मुकदमा करांगे। और यार अमरीका पे आपने मुकदमा करना है, पहले यहाँ पे जो मुकदमात हैं इनको भुगता लें, क्योंकि वहां पर भी मुमकिन है आपको यू टर्न पे यू टर्न लेने पड़ जाए। यहाँ पे कितने यू टर्न लिए। चलें वीलॉग में आपको तफसील के साथ बताते हैं कि जी कहाँ कहाँ पे क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ ये अब होने जा रहा है और पंजाब के वड्डे डाकू को क्यों इसका जो है ना वो मक्कू ठपने का फैसला किया गया है। तो लिहाजा वीलॉग में सबसे पहले दरखास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। तो जनाब अली वीलॉग के आगाज में एक खबर मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा फैसला किया है। फैसला यह किया है कि इलेक्शन कमीशन दिसंबर के पहले हफ्ते में जो इंतखाबात 2024 हैं इनका इंतखाबी शेड्यूल जारी करने जा रहा है, क्योंकि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हदायत हैं। 8 फरवरी की तारीख आ चुकी है और इससे आगे इंतखाबात नहीं जाने और इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। इस तरफ इस वक्त जोड़ तोड़ अरूज पे है। आप देखें कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो भी मुलाकातें कर रहे हैं, जोड़ तोड़ हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो इस वक्त मैदान में नजर आ रहे हैं, वो कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, वो कन्वेंशन कर रहे हैं, वो जलसे कर रहे हैं। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ मकाफत अमल का शिकार है। जिस तरह कभी उनके मुखालफिन इनकी ख्वाहिश पर और उस वक़्त की ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट की वो कहते हैं इमा पर वो अदालतों के चक्कर लगा रही थी और इमरान खान साहब इंतखाबी मुहिम चला रहे थे, आज उनके मुखालफिन इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और इमरान खान अदालतों बल्कि जेल में है और पूरी जमात अदालतों के चक्कर लगा रही है और उनकी जमात इस वक्त अपने किए की सजा भुगत रही है। जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान में साजिश के ताने बाने बुने थे उनकी वजह से वो इस वक्त जो है वो ज़ेरे अताब हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन अपना काम जारी रखे हुए है। इलेक्शन कमीशन जो है वो इस बात पे कमिटेड है कि इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे और ये जो शेड्यूल मुजव्वज़ा तौर पे जारी होने जा रहा है 54 दिन पर मुहित होगा, जिसमें इंतखाबी मुहिम का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। और इंतखाबात के सिलसिले में इस वक्त तक अब तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक ज़राए का ये कहना है कि कागजाते नामजदगी की छपाई का प्रोसेस जारी है। इस वक्त प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ये कागजाते नामजदगी छाप रहा है, जो कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स को फराहम किए जाएंगे, जबकि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की तकर्रियों का अमल भी शेड्यूल जारी करने से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जनाब अली इंतखाबात तो अब होने जा रहे हैं और जैसे जैसे इंतखाबात की तारीख करीब आएगी वैसे वैसे सियासी गहमा गहमी भी बढ़ेगी और अदालतों में जो मुकदमात चल रहे हैं इनमें भी आपको स्पीड देखने में मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इलेक्शन लड़ना है और उनकी ख्वाहिश होगी कि जिनके खिलाफ भी अब मुकदमात हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए ताकि वो इंतखाबात में बतौर उम्मीदवार हिस्सा ले सकें। अब देखें कौन जो है वो इंतखाब में हिस्सा ले पाता है और कौन नहीं ले पाता, ये तो आने वाला वक्त जो है वो बताएगा। और जनाब अली दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया। नया शोशा उन्होंने मेरे ख्याल में कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कहते हैं कि एक तो उनको हक है, मैं ये इस बात का कायल हूं कि उनको बतौर एक सियासी जमात के सरबराह के ये हक हासिल है कि वो अपनी जमात की इंतखाबी मुहिम भी चलाएं, अपनी जमात का जो मंशूर है वो अवाम तक लेके जाएं, अपनी जमात का जो सियासी प्लान है वो अवाम तक शेयर करें, वो बताएं अवाम को कि अगर वो कामयाब हो जाते हैं या उनको इलेक्ट कर लिया जाता है तो वो क्या अवाम को जो है डिलीवर करेंगे। तो ये उनका हक है और अपने सियासी मुखालफीन पर तनकीद करना भी उनका हक है। वो अगर इन दिनों मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ और दीगर जो अपने मुखालफीन हैं अगर उनके खिलाफ कोई स्टांस लेके चल रहे हैं, वो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे इस पर कोई इख्तलाफ नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल दुरुस्त इकदाम है। ऐसे ही होता है भाई,
انتخابی سیاست میں یہ چیزیں ایک روٹین میٹر ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن جس نقطے کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی اس وقت ایک جماعت جو ہے وہ الیکٹیبلز کی تلاش میں ہے۔ اچھا، لیکن بظاہر تو بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہی کوشش کر رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی جب وہ پنجاب میں ڈیرے ڈال کے بیٹھے تھے، جناب زرداری صاحب پنجاب میں موجود تھے، تو کوشش تو یہی کی جا رہی تھی، ملاقاتیں کی جا رہی تھیں، الیکٹیبلز کو اٹریکٹ کیا جا رہا تھا، تو یہ کوشش تھی کہ یہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائے۔ لیکن خیر ہر بندے نے فیصلہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ اگر اب وہ الیکٹیبلز جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی طرف جا رہے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ کافی شور مچا رہے ہیں، اور ان کا شور مچانا اب جو سمجھ میں آتا بھی ہے، بھائی اگر آپ ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں اور آپ خود کو جو ہے بطور وزیر اعظم امیدوار بھی پیش کر رہے ہیں تو آپ کی کوشش تو ہوگی کہ لوگ آپ کے ساتھ آئیں۔ لیکن یہ کیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو الیکٹیبل نون لیگ میں جائے گا، یعنی کہ مہنگائی لیگ قرار دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ نون لیگ نہیں مہنگائی لیگ ہے، اس میں جائے گا، اس کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ تو بلاول صاحب سے پوچھنا یہ تھا کہ بلاول صاحب، جس مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو آپ مہنگائی لیگ کا تانا دے رہے ہیں، یہ مہنگائی لیگ بنانے والے کون ہیں؟ کیا مہنگائی کا جو گراف اوپر گیا وہ یہ 16 ماہ کی حکومت میں نہیں گیا؟ اور ان 16 ماہ کی حکومت میں آپ خود اس حکومت میں بطور وزیر خارجہ موجود تھے، آپ کی پارٹی اس حکومت کی دوسری بڑی جو اتحادی تھی وہ تھی، اور آپ کے پاس دوسرے نمبر پہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں وزارتوں میں پہلے نمبر پہ آپ کے پاس زیادہ اچھی اور پاورفل وزارتیں تھی، آپ خود وزیر خارجہ تھے۔ تو بھائی یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی مہنگائی اگر ہوئی تو ذمہ دار وہ ہے؟ جناب سارے فیصلے تو اگر کابینہ میں کیے گئے ہیں تو کابینہ میں آپ بھی شامل تھے، اور اگر حکومت نے فیصلے کیے ہیں تو حکومت تو کابینہ کا نام ہے، وہ فرد واحد کسی وزیر اعظم کا نام حکومت نہیں ہوتا۔ کیا شہباز شریف نے وہ فیصلے تنہا کیے تھے؟ آپ کی کئی ایسے بیانات اور کئی ایسی پریس کانفرنس موجود ہیں جس میں آپ خود کہہ چکے ہیں، ایون کہ پارلیمان میں کھڑے ہو کے آپ کہتے رہے کہ جی ہم نے مل کر یہ کلیکٹیو ڈیسیژنز کیے گئے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو اب پھر ایسا کیوں ہے؟ آپ بالکل کریں، اپنا ایجنڈا دیں، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو پھر یہ ماننا بھی چاہیے کہ ہاں ہم نے ان فیصلوں میں ہم بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ باقی آپ کی بات درست ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے وہ آئین اور پارلیمان کو مضبوط کیا، ہم نے 58(2)(b) کا خاتمہ کیا، اور وہ اختیار جو صدر کے پاس تھا وہ پارلیمان کو دیا، ہم نے صوبوں کو شناخت دی، KPK کو نام دیا، ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ قائم کی، اپنے گلگت بلتستان کو پہچان دی۔ بالکل یہ آپ کا کریڈٹ ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ کا کریڈٹ ہے، جو آپ کا کریڈٹ ہے وہ آپ کا کریڈٹ ہے، لیکن یہ بھی پھر آپ کے کریڈٹ پہ جاتا ہے کہ وہ 16 ماہ کی حکومت میں آپ بھی اتنے ہی شریک جرم ہیں جتنے کے باقی ہیں، تو لہٰذا اس کا بھی خیال جو ہے وہ رکھا جانا ضروری ہے۔ اور جناب علی یہ جو خواب کی کہانی ہے یہ بڑی دلچسپ ہے۔ خواب آ رہے ہیں پھانسی گھاٹ کے، خواب آ رہے ہیں سزائے موت کے۔ اب یہ کیوں خواب آ رہے ہیں، کیوں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے؟ اور امریکہ کے خلاف مقدمات، یہ جناب یہ انکشاف کیا ہے علیمہ خان صاحبہ نے، جنہوں نے عمران خان سے جیل میں ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد وہ یہ فرماتی ہیں کہ جی میرے بھائی کے خلاف جو سازش کی گئی ہے اس میں پورا امریکی سفارت خانہ ملوث ہے، اور امریکی سفیر ڈونلڈ لو کے خلاف ہم امریکی عدالت میں کیس کریں گے۔ یعنی کہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ہم کیس کریں گے، چلیں جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا کہ آپ کیس کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اب تک کی جو صورتحال ہے، جو حقائق ہمارے سامنے ہیں، اس کے مطابق تو خان صاحب آپ نے ہمیشہ یو ٹرن لیے ہیں، پھر بھی شاید آپ میں اتنی ہمت ہو کہ آپ یہ کام کریں، اور اللہ آپ کو یہ ہمت دے کہ آپ یہ کام کریں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ تو جناب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے اس دعوے پہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، یا کہ قوم یوتھ کو ایک بار پھر چونا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ان کی حکومت جا رہی تھی تو انہوں نے سیفر کا چورن بیچا تھا اور وہ ان کا خوب بکا۔ اور جناب اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو یہ سزائے موت دینا چاہتے ہیں، ان کے مقدمات میں ایسی دفعات لگا دی گئی ہیں کہ یہ ان کو سزائے موت دیں گے۔ کیا عمران خان نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ عمران خان کو یہ اتنی سنگین سزا دینا چاہتے ہیں؟ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ابھی تک کسی عدالت نے کوئی فیصلہ دیا ہے کہ جی عمران خان کو یہ سزا دی گئی ہے؟ یہ خود ہی کیوں کہے جا رہے ہیں کہ جی عمران خان کو؟ اصل مسئلہ یہ ہے یار کہ ان کے نا اعصاب پہ سوار ہو چکا ہے، یہ خوف میں مبتلا ہیں، یہ لوگ ان کے دماغ موف ہو چکے ہیں، ان کو ڈر ہے۔
اچھا لوگوں کے سامنے آ کے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی صحیح بسی بڑے بہادر ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کا خوف جو ہے وہ زبان پہ آ ہی جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ خوف ہے کہ ان کے دماغوں میں کوئی اچھی بات آتی بھی نہیں تو اچھی چیزیں آنی بھی نہیں ہے، ان کو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے پھانسی گھاٹ نظر آ رہا ہے، اور ان کو لگ رہا ہے جی جناب علی سزائے موت ہو جائے گی۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کیا جرم کیے ہیں؟ اگر نہیں کیے تو میں چند سیکنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جناب علی آپ نے جو جرم کیے ہیں، ایک تو سب سے جو بڑا سنگین جرم ہے، آپ نے پاکستان میں فوج کے جو سربراہ ہیں ان کے خلاف بغاوت کی سازش کی ہے، آپ نے فوج کو عوام کے ساتھ لڑانے کی سازش کی ہے، آپ نے فوج کو فوج کے ساتھ لڑانے کی سازش کی ہے۔ کیا یہ جرم کم ہے؟ آپ نے پاکستان کے کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ کو اوپن کیا ہے، لوگوں کے سامنے لے کے آئے ہیں، یہ جرم نہیں ہے تو اور کیا؟ کیا اس سے پہلے کسی وزیر اعظم نے اس طرح کی حرکت کی ہے؟ اور بھی بہت سارے جرائم ہیں۔ کیا یہ توشہ خانہ کی چوریاں جو ہیں یہ چھوٹے جرائم ہیں؟ 190 ملین پاؤنڈ جو پاکستان کا پیسہ تھا، جو قومی خزانے میں جانا تھا، وہ ساز باز کر کے بند لفافے میں منظوری کر کے اس کے بدلے میں زمینیں لے لی۔ کیا یہ جرم نہیں ہے؟ کیا اور بھی آپ کو جرم گنوائے جائیں تو یہ آپ کے جرم ہی ہیں، لیکن خیر اللہ کرے کہ اس طرح کی سنگین سزا نہ ہو، لیکن سزا ضرور ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ اور جناب علی اس کے ساتھ ساتھ وڈے ڈاکو کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وڈے ڈاکو نے جو حرکت کی تھی، آپ کے علم ہے نا کہ وڈے ڈاکو صاحب جو ہیں وہ خود مطلب ان کی حیثیت اب اتنی سی رہ گئی ہے کہ نہ وہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، ان کو نہ کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی ان سے مشورہ کرتا ہے، لیکن یہ انہوں نے بھی نا انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے بھائی جگہ جگہ پہ، جس کا ہمیں جو اثر وہ نظر آتا ہے جب پیشی پہ آتے ہیں تو ان کو مکمل طور پہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ان کو سہولتیں دی جاتی ہیں، ان کو موبائل دیے جاتے ہیں، یہ فون پہ جناب گپ شپ کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ خفیہ کالیں کی جاتی ہیں، کس سے باتیں کرتے ہیں کس کو کیا پتا ہے؟ پتہ نہیں فیض امیر صاحب کے ساتھ بیٹھ کوئی فون پہ کوئی ایسی نئی کھچڑی پک رہی ہو، مونا صلاحی صاحب کے ساتھ واٹس ایپ پہ جو کالیں ویڈیو کال کی جاتی ہے اس میں کیا کیا باتیں کی جا رہی ہیں، کون سی سازش کی جا رہی ہے، کس جج کے ساتھ کس کے گھر والوں کے ساتھ کیا بات ہو رہی ہے، یہ جو فیسیلیٹیشن کی جا رہی تھی یہ اب پکڑی گئی ہے، اور خود ہی انہوں نے بہت ایسی بات کر دی پکڑی گئی۔ اور ساتھ ہی عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ان کے ساتھ جیل میں یورپی یونین اور IMF کے لوگ ملاقاتیں کریں۔ یار یہ آپ خدا کا خوف کھائیں کہ کیا جیل میں یہ ممکن ہے؟ اچھا اس حوالے سے جیل انتظامیہ کی ایک جو ہے وضاحت آ چکی ہے، بیان آ چکا ہے، لیکن معاملہ مشکوک ہو چکا ہے، کیونکہ اڈیالہ جیل میں بالکل ایک یورپی یونین کا جو ہے ایک وفد گیا تھا 4-5 لوگوں پہ مشتمل، لیکن وہ 295C کے ایک ملزم سے ملاقات کے لیے گئے تھے، اور اس طرح کی ملاقاتیں پہلے بھی روٹین میں ہوتی رہی ہیں، کیونکہ یہ جو ہے نا یورپی یونین والے، یہ اپنا امریکہ والے، برطانیہ والے، یہ ہمیشہ 295C کے ملزمان کے لیے ان کے پیٹ میں بڑے مروڑ اٹھتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آسیہ بی بی والا آپ کو یاد ہے نا جو کچھ انہوں نے کیا تھا، تو یہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اب اس معاملے کو کی مکمل طور پہ انکوائری کروائی جا رہی ہے کہ کیا واقعی ہی کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ جو لوگ وہ کسی 295C والے سے ملنے گئے تھے انہوں نے اندر کھاتے عمران خان سے ملاقات، حالانکہ اس کا چانس بہت کم ہے کیونکہ پورا وہ جو ہے نا ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے، باقاعدہ طور پہ چیکنگ ہوتی ہے، اور عمران خان جو ہے وہ ہائی سیکیورٹی سیل میں ہے، وہاں پہ ممکن نہیں کہ اس طرح سے ملاقاتیں ہو جائیں، لیکن پھر بھی جناب انکوائری کا فیصلہ کیا گیا کہ مکمل طور پہ انویسٹیگیشن کی جائے گی کہ کیا واقعی چودھری پرویز نے جو بات کی ہے اس میں کوئی صداقت ہے، اور اگر اس میں جو ملوث ہے اس کے خلاف بہت سخت قسم کی کارروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے، کیونکہ جناب علی بڑوں کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی صورت یہ جو 9 مئی والے ہیں نا ان کو ہم نے معاف نہیں کرنا، تو پھر یہ 9 مئی میں تو یہ سارے آتے ہیں نا تو ان کی معافی نہیں ہونی، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب چودھری صاحب کی آئندہ پیشی پہ لگ پتہ جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔